शक कर रहे हो तुम? शक की गुंजाइश है? सवाल देगा सुमान तुम तम तरुण, फिर तुम शक करते हो? शक की गुंजाइश है? फरमाया वही अल्लाह है जो आसमानों और जमीनों में है, वो तुम्हारी छुपी हुई चीज को भी जानता है। तुम खलवत में क्या करते हो? वयालम यालम सिर्रकुम व जहरकुम, तन्हाई में क्या करते हो? एक हदीस यहां बयान कर दूं, लेकर जाओ यहां से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा जमीन भरकर या बहुत सारी नेकियां लेकर के अल्लाह के पास आएगा, लेकिन अल्लाह उसकी तमाम नेकियों को हबा मंसूरा, बिखरे हुए गुबार की तरह बना देगा। ये कौन सा आदमी है जिसने बहुत सारी नेकियां की और उसकी नेकियों को गुबार बना करके उड़ा दिया गया? बताया गया कि ये ऐसा आदमी है जब ये तन्हाई में होता था, तन्हाई में, तो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करता था। जाहिर में लोगों से मिलता था तो नेक बनता था, और जब तन्हाई में होता था तो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर लेता था। आज देखो, नमाज के लिए आए हुए हैं बहुत सारे लोग, तरावी पढ़ते हैं, 5 वक्ता नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन अपने कमरे में दरवाजा बंद करने के साथ मोबाइल में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं। वही खलो, जब ये तन्हा होते हैं तो ये अल्लाह की हराम करदा चीजों को किस तरह हलाल कर लेते हैं, इनके तमाम आमाल को गुबार बना करके उड़ा दिया जाएगा। लिहाजा तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला से और डरना चाहिए। बेहतरीन बंदा कौन है? जो अपनी तन्हाई अच्छी कर ले। जी, तन्हाई में हो तो सिर्फ अल्लाह याद आए उसको, समझो ईमान है उसके पास, ये पहचान है उसकी। अगर मैलान नेकी की तरफ हो तन्हाई में तो समझो ईमान है, और तन्हाई में होने के बाद कोई नहीं देख रहा है, गुनाह की तरफ मैलान हो, अपने ईमान की खबर ले। पैदा किया, वो तुम्हारे छुपी हुई चीजों को जानता है, तुम्हारी एलानिया चीजों को जानता है। वयालमु मा तक्सिबून, तुम करते क्या हो ये भी जानता है। अल्लाहु अकबर। आदमी इसी आयत को खाली अपने जेब में रख ले, काफी है। वहु अल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़ यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून, तुम्हारी छुपी हुई चीजों को जानता है वो, तुम्हारी एलानिया चीजों को जानता है वो, और तुम जो काम करते हो एक एक हरकत के ऊपर उसकी नजर है। अल्लाहु अकबर। है कितनी अजीब बात कही गई। मुशरिकीन एतराज करते थे, कहते थे कि ये तो बशर है, ये बशर नबी कैसे हो सकता है? अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तो नबी किसको होना चाहिए? बोले किसी फरिश्ते को। किस फरिश्ते? अल्लाह ने फरमाया फरिश्ता आ जाए, उसको देख करके तो तुम्हारा दम निकल जाएगा, अगर अपनी असली सूरत में आ जाए तो। अच्छा, तो इंसान की शक्ल में भेज दिया जाए। अरे इंसान की शक्ल में भेज दिया जाए, फिर यही एतराज होगा, हल हादा मलक औ बशर, ये इंसान है कि फरिश्ता है? फिर वही एतराज, वला लबसना अलैहिम मा यल्बिसून, फिर वही इश्काल आ जाएगा। अगर फरिश्ता असली सूरत में भेज दिया जाए तो देख करके डर जाओगे, मर जाओगे देख करके, और अगर इंसान की सूरत में आ जाए तो फिर वही एतराज होगा, हल हादा मलक औ बशर, ये फरिश्ता है या इंसान है? तो लिहाजा हमने इंसानों के लिए इंसान नबी बना करके भेजा है, बशर के लिए बशर नबी भेजा है हमने, ताकि तुम उसकी इक्तदा कर सको। अच्छा चलो, जिन को बनाकर भेज देते, जिन को। अब जिन वो तो नार से बने हुए, आग से। नमाज का वक्त हो गया, साथ में सब हैं, साहब पानी नहीं है, नबी साहब पानी नहीं। अच्छा, मैं जरा अमेरिका में जाकर के फला समुंदर के पास वजू बना करके आता हूं, एक पैर एक बर्रे आजम में, दूसरा पैर दूसरा बर्रे आजम में, उसकी इक्तदा कर सकता है आदमी? कैसे इक्तदा कर सकता है? नबी तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी इक्तदा की जाए। जिन्नात बोलेगा मैं जरा दूसरे बर्रे आजम से वजू बना करके आता हूं, तुम यहां बैठे रहो, इक्तदा कैसे होगी? आदमी कह सकता अरे भाई आप तो यहां से दूसरे बर्रे आदम में जा, हम आपकी इक्तदा कैसे करते? अरे नालायक आदमी, फिर बशर ही को नबी बनाना चाहिए ताकि तू इक्तदा कर सके। फरमाया गया कि तुम जमीन में चलो फिर देखो, देखा गया
قل سیروا فی الارض ثم انظروا، زمین میں چلو پھر دیکھو. چلنا یہ حرکت بدنیہ ہے اور نظر حرکت ذہنیہ ہے، یعنی تم بدن کے اعتبار سے پیروں سے بھی چلو اور پھر وہاں پہنچ کر ذہن کو بھی حرکت میں لاؤ کہ ایسا کیوں ہوا. قل سیروا فی الارض، چلنا یہ حرکت بدنیہ اور انظر نظر حرکت ذہنیہ، یعنی پیروں سے بھی چلو اور چل کر کے دیکھو، ذہن لگاؤ، ذہن سے کام لو کہ ایسا کیسے ہوا. کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. جی. یہاں اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. حدیث بھی ہے نا، اللہ جو ہے انتقام لینے والا بھی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خطا کاروں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس کی رحمت نہیں ہے، خطا غلطی کرے تو اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے نا، لیکن سزا نہ دینے کے بعد وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. آگے فرمایا گیا زمان. کچھ لوگ کہتے اللہ کب پیدا ہوا؟ کب کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. زمان. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے، زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے. اور آپ یہ پوچھیں کہ اللہ کب پیدا ہوا ہے؟ کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب زمانے میں. جب زمانے کو اس نے پیدا کیا ہے تو کریٹر کریشن میں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کمپیوٹر بنا رہے ہیں، وہ کریشن ہے، تو کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر میں کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا گیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کی تمام چیزیں ہیں جو رات میں سکون حاصل کرتی ہیں اور دن میں. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں پر سکون لایا گیا، حرکت نہیں لائے گی، اس لیے کہ سکون کا عین ضد حرکت ہے. تو بلاغت کا ایک قاعدہ ہے جس کو الاکتفا بولتے ہیں. اکتفا کا مطلب ہوتا ہے ذکر احد الامرین لیدل علی الاخر. ایک چیز کو ذکر کر دیا جائے، وہ ذکر دلالت کرے دوسری چیز پر. جیسے آدمی اگر حرکت کا ذکر کر دے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ سکون بھی ہے، اس لیے کہ حرکت کا عین اپوزٹ سکون ہے، لہذا یہاں صرف سکون لایا گیا. جی. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر حرکت کا نتیجہ سکون ہی تو ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، تو میں یعنی زمانہ، زمانے کا بادشاہ میں، زمانے کا خالق میں، اور جن کو میں نے پیدا کیا زمانے میں، جس جگہ پیدا کیا ہے مکان کا بھی مالک میں ہوں، تو ملک الزمان میں، ملک المکان میں. زمان میری تخلیق اور مکان بھی میری تخلیق، سب میری مخلوقات میں سے ہیں. تم کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کروں، کیوں؟ فرمایا گیا قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. اللہ کے علاوہ تم کہتے ہو کہ کسی کی عبادت کروں، کس کی؟ وهو یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. بتایا گیا کہ جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو کھلائے وہ معبود ہوتا ہے. یہ بتایا گیا هو یطعم ولا یطعم. اس میں سب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے توحید کے سب دلائل دیے ہیں. ایک ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنی توحید اور عدم شرک بہی پر بے شمار دلائل ذکر فرمایا. میں نے کہا کہ نہیں 49 دلائل تو ایسے ہی جو سامنے دکھتے ہیں. فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں. یہ فرمایا گیا وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ. بہت سارے لوگ ہیں جو توحید سے اور اتباع حق سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود رکتے ہیں. یعنی فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ الْقَبِيحَيْنِ، دو قبیح فعل ان کے اندر جمع ہے. کیا؟ ایک تو یہ خود حق کو قبول نہیں کرتے، اور دوسرے یہ وَلَا يَدْعُونَ أَحَدًا يَنْتَفِعُ بِهِ، خود نفع حاصل نہیں کرتے اور یہ نہیں چاہتے کہ دوسرا بھی نفع حاصل کرے. خود حق کو قبول نہیں کرتے اور یہ چاہتے کہ دوسرا بھی حق کو قبول نہ کرے، یعنی خود نفع حاصل نہیں کرنا چاہتے اور یہ نہیں چاہتے کہ دوسرا بھی اس سے نفع حاصل کرے. تو وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ.
اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، بعض لوگ جو ہے خود رکتے ہیں، خود رکے رہتے ہیں، لیکن جس چیز سے رکے رہتے ہیں اس چیز کو اچھا بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، لیکن ایمان نہ لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کتنے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، دیکھیے انہوں نے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، انہوں نے آپ کی سیرت لکھی، لیکن خود رکے رہے۔ دیکھو دوسروں کو فائدہ پہنچایا مگر خود فائدہ اٹھا نہیں سکے۔ یہ بھی کتنے بد نصیب لوگ ہیں، ایک ہے خود فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا، اور ایک ہے خود فائدہ حاصل نہیں کرتے دوسروں کو فائدہ حاصل کروا دیتے ہیں، جیسے ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے یہ، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ۔ فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کھیل اور تماشا ہے، لعب ہے لہو ہے۔ لہو کس کو کہتے ہیں اور لعب کس کو کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں المیل عن الجد الى الہزل، سنجیدگی سے غیر سنجیدگی کی طرف مڑ جانا، متوجہ ہو جانا، یہ ہے۔ اور وَتَرْكُ مَا يَنْفَعُ مِمَّا لَا يَنْفَعُ، نفع بخش چیز کو چھوڑ کر کے غیر نفع بخش چیز کو اختیار کرنا، یہ لعب ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لہو کا تعلق دل سے ہے اور لعب کا تعلق بدن سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت میں جو قدرت بیان کی گئی، ہم ذرا ٹھہر کر اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ پہلے آیت پڑھتے ہیں، بالکل متوجہ ہو جائیے، متوجہ، بڑی عجیب و غریب آیت ہے، بلکہ یہ کہیے کہ اس پوری سورہ کریمہ کی روح ہے یہ آیت کریمہ۔ چلیے پہلے پڑھتے ہیں اس کو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام، ریدم دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہے، ریدم دیکھ رہے ہیں اس کلام کا، یہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے کیا؟ اتنا ریدم، اتنا شاندار انداز ہے بولنے کا۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ یہ نہیں کہا مفاتح الغیب عندہ، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، لا، وعندہ مفاتح، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اس کا مطلب غیب کی کنجیاں نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی فقیر کے پاس، نہ کسی عالم کے پاس، نہ کسی جاہل کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی جن کے پاس، وعندہ، اسی کے پاس ہے۔ اچھا کیا؟ کنجیاں، مفتاح مینس کی، اور اس کی جمع ہے مفتاح مینس کی، اور اس کی جمع مفاتح، کیز۔ پوری ساری ایک بھی کنجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک نقطہ یہ معلوم ہو، اسی کے پاس ہے ایک کنجیاں، اس کا مطلب کنجیاں بہت ہیں غیب کی، ایک بھی کنجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا کنجی کس لیے ہوتی ہے؟ تجوری کھولنے کے لیے، تو کنجی کسی کے پاس نہیں ہے، چابی، اور چیز رکھی ہے الماری میں، تو الماری چابی سے کھلتی ہے نا، تو یہ چابی میرے پاس ہے، تو یہ چابی کسی کے پاس نہیں ہے، تو تجوری بھی کسی کے پاس نہیں ہے جی۔ اور پھر غیب کہاں رکھا؟ وہ اس تجوری کے اندر ہے۔ جب چابی نہیں ہے تو تجوری کیسے کھول سکتا ہے؟ تجوری نہیں کھولے گا تو اس کے اندر جو غیب کی چیزیں وہ کیسے وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ، یہ نہیں کہا کہ غیب کی چیزیں کسی کے پاس نہیں، چابیاں کسی کے پاس نہیں ہیں، اس لیے کہ چابی سے کوئی چیز کھلتی ہے، چابی، تجوری کے اندر وہ سامان رکھا ہوا ہے، تو چابی میرے پاس ہے تو تجوری تک نہیں پہنچ سکتا آدمی بغیر چابی کے، اور جب وہ کھلے گی نہیں تو غیب کی چیزیں تو اندر ہے نا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ، چابیاں کسی کے پاس نہیں، تجوری تو چھوڑو، اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یہ بتایا، اور کسی کے پاس نہیں۔ کنجیاں ہیں، کہاں ہیں؟ بھائی کنجیں ڈھونڈنا ہے نا کدھر ہے، تو تب کھولیں گے نا۔ فرمایا کہ لا یعلمها الا هو، کتنی ہے کنجیاں یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا،
اور وہ کنجیاں کہاں ہیں یہ بھی اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. دیکھ رہے ہو کیا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کنجیاں کتنی ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, اور کنجیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں کسی کو معلوم نہیں. جب معلوم ہی نہیں ہے کنجی, اور کون سی کنجی کہاں لگتی ہے غیب کی کس تجوری میں وہ بھی معلوم نہیں. یہ بھی ثابت ہے اسی سے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اچھا